दुकानों से खरीदा नहीं। अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द ट्रूथ इंटरनेशनल। मैं हूँ राबिया अली। आज की पॉडकास्ट जो है कुछ स्टोरी बेस्ड है, कुछ हम कहानी सुनेंगे, कुछ हम ये जानेंगे कि कैसे एक शख्स जो कामयाब हो जाता है लेकिन उसके बाद उसे ख्याल आता है कि मैंने अपने माशरे को गिव बैक करना है, मैंने अपने हिस्से का चिराग चलाना है, लेकिन अपने हिस्से का चिराग चला के जो दूसरों की तारीक ज़िंदगी है उसे रोशन करना है। ऐसे ही एक ख्याल के साथ हमारे साथ आज मौजूद हैं एडमिरल मोहम्मद आसिफ सिंधला, फॉर्मर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। सर अपनी स्टोरी सुनाएं, कैसे आपको ये ख्याल आया मावन फाउंडेशन बनाने का? आपने तो अपनी लाइफ में जो अचीव करना था कर लिया, पाकिस्तान के बड़े ओहदों में से एक ओहदे पे आप रहे, और फिर इस तरह गांव-गांव जाना और लोगों को तालीम देना, उनकी तरबियत के लिए बात करना, ट्रेनिंग्स देना, ये कैसे ख्याल आया? मेरा ख्याल ये है कि ज़िंदगी में मेरी उम्र तक पहुँचते पहुँचते बहुत सारे वाक़यात ऐसे आते हैं कि जो आपकी आइंदा ज़िंदगी का तयन करते हैं, मैं ऐसे कहूँगा। राइट। मैं तो बाद में आपको बताऊँगा कि एक गाँव से उठ के आया और शुक्र है अल्लाह का कि मैं चीफ बना। और किस गांव से आपका ताल्लुक? मेरा गांव है शेखुपुरा में, ओके, और अच्छा। उधर ही मैं रहा, उधर ही से मैंने पढ़ा, उधर ही से शुरू किया। और तो आपका सवाल जो है कि कैसे इधर, तो वो जो मैंने अर्ज किया ना कि अल्लाह ताला रास्ते बनाता है, तो है तो ज़रा लंबी सी, मैं शॉर्ट करता हूँ इसको, कि मैं जब चीफ था ना तो मैंने एक किताब पढ़ी, शायद आपने भी पढ़ी हो, 3 कप्स ऑफ टी। ओके। ये स्टोरी है एक अमेरिकन की, केटू सर करने के लिए आता है, बीमार हो जाता है और उसको ले जाते हैं गांव में एक, और वहाँ उसका ख्याल करते हैं, जाने लगता है। तो वो पूछता है कि मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, तो वो कहते हैं कि हमें स्कूल बना दो। अच्छा, ये है किताब की स्टोरी। इसके बाद जो है ना, इसके पे बड़ी कंट्रोवर्सी भी आई कि उनकी कहानी में कुछ गलतियां थी, खामियां थी, लेकिन वो एक और बात है। तो जब ये किताब आई और मैंने पढ़ा, तो उस वक्त उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है बाय द नेम ऑफ सेंट्रल एशिया इंस्टीट्यूट। राइट। तकरीबन 200 के करीब उनके प्रोजेक्ट थे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान में, और स्कूल भी थे, वोकेशनल ट्रेनिंग भी, लाइब्रेरी, सब तेरा कुछ था। तो मुझे ख्याल ये आया कि एक बाहर से आके कोई ये काम हमारे मुल्क में और इधर कर रहा है, तो हम काम कर सकते हैं। राइट। अच्छा, अब जब ये मेरे ज़हन में आया तो ये काम एकदम तो नहीं होता जी। तो अभी मेरी रिटायरमेंट में भी बहुत टाइम था, तो मैं सोचता रहा इस पे। तो मैंने कोई 6 महीने रिटायरमेंट से पहले फैसला अपने ज़हन में कर लिया कि अब इसके बाद मैंने और कुछ नहीं करना। ओके। अच्छा, फिर आया मोमिन फाउंडेशन। तो हम ज़रा थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि हमारे बहुत ज़्यादा बड़े ख्वाब नहीं है, ख्वाब हैं, बड़ा भी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि तालीम पे पाकिस्तान में कोई भी काम हो वो बहुत ही अच्छा, लोगों की मदद हो रही है। अब किसी को पानी पिला दें, खाना खिला दें, किसी को कपड़े ले दें, तो अल्लाह अजर देने वाला है। लेकिन हमारी समझ के मुताबिक अगर आप किसी को अलिफ बे सिखा दें, 2 + 2 सिखा दें, इंसानियत की कोई उनकी मॉरल्स एंड एथिक्स पे तरबियत कर दें, इनको कोई स्किल सिखा दें, हुनर कोई सीखे, अपने पाँव पे खड़ा करना अपने पाँव पे, के वो कहते हैं ना, टीच देम हाउ टू कैच फिश। तो ये हमारा सर्कल है टोटल। तो ये इस पे फिर हमने सोचा, बैठे, मैंने जब फैसला कर लिया कि अब मैंने रिटायरमेंट के बाद और कुछ नहीं करना, इस तरह का कोई काम करना है, तो हमारे दोस्त हैं, मेरे साथी हैं, हम एक 3 का कोर ग्रुप है। हम किरेट कॉलेज कोहाट में पढ़ते रहे, 8वीं से 12वीं तक हॉस्टल में इकट्ठे रहे, एक ब्यूरोक्रेट बने, मैं नेवी में चला गया, एक एयरफोर्स में चले गए, और माशाल्लाह सारे सक्सेसफुल इन देयर ओन वेज। तो फिर हमने बैठ के इसके ऊपर, और हमने फिर सोचा प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, राइट, गवर्नमेंट स्कूल इन रूरल एरिया। क्यों प्राइमरी? बुनियाद ठीक होगी तो बिल्डिंग भी ठीक होगी,
وائی گورنمنٹ اسکول ایک بہت بڑا انفراسٹرکچر پورے ملک میں موجود ہے. تو اس میں خود گورنمنٹ اسکول سے پڑھا ہوں, لیکن آج کل کے بچے یا ہم مطلب میرے بچے یا میرے آگے گرینڈ چلڈرن دے آر ناٹ گوئنگ ٹو گورنمنٹ اسکولس. یس. تو ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور پھر ان کو کچھ اسکلس کا یہ. تو گورنمنٹ اسکولس کو آپ کیا کرتے ہیں, وہاں جا کے اڈاپٹ کرتے ہیں انہیں, یا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ اپنے ٹیچرس لے کے جاتے ہیں, وہاں کے ٹیچرس کو ٹرین کرتے ہیں, کس طرح یہ ساری چیزیں اچھا, چلتی یہ ہیں؟ ایک بڑا فوکسڈ ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہے ہمارا. اوکے. مطلب ایسے ہی جائیں گے آپ تو وہ تو آپ کو ہاں, کوئی ویلکم نہیں کرے گا. تو گورنمنٹ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہے, کچھ چیزیں گورنمنٹ نے کرنی ہوتی ہیں, کچھ ہم نے کرنی ہوتی ہیں. رائٹ. ہماری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جب ہم اسکول لیں گے تو اس میں پھر ہم ٹرین پہلے. اچھا, اس سے پہلے مسئلہ کیا ہے گورنمنٹ اسکول میں؟ بہت مسائل ہیں ویسے تو, لیکن مین جو ہمارے خیال میں بڑا مسئلہ ہے نا وہ ہے استاد. ہے نہیں, ہیں تو آتے نہیں, آتے تو پڑھاتے نہیں, پڑھاتے ہیں تو ٹھیک نہیں پڑھاتے. اس کا علاج بھی کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. استاد ہونے چاہیے, ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے اور سپرویژن. یہ نمبر 1. نمبر 2 جو مسئلہ ہمارا ہے وہ کچھ اس طرح کا ہے. مسئلے یہ صرف 2 ہی نہیں ہے, بہت ہیں, لیکن یہ ہماری مین مسئلہ مین مسئلے جو ہے نا, انگریزی ایک ہمارا بڑا مسئلہ ہے. اگر میں آج کہوں نا کہ انگریزی پڑھنے کی ضرورت نہیں یا کچھ ایسی بات, یہ بہت غلط ہوگا, کیونکہ انگریزی اب انٹرنیشنل لینگویج ہے, لینگویج آف نالج ہے, لینگویج آف ٹیکنالوجی ہے, یہ سیکھنی ہے آپ نے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ انگریزی سیکھنے اور انگریزی میں سیکھنے میں بڑا فرق ہے. رائٹ. تو بچوں کو جو انگریزی میں پڑھانے کی کوشش ہو رہی ہے, بہت لوگ کر رہے ہیں, مطلب میں یہ تو نہیں کہتا کہ غلط کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو اس زبان میں سکھایا جائے جو ان کو بھی سمجھ آئے, ٹیچر کو بھی سمجھ آئے, ماں باپ کو بھی. تو اس پہ ہم نے بڑی اسٹرگل کی اور اس پہ آڈیو ویڈیو کے تھرو آپ کرتے ہیں کام. اوکے, آپ ان کو آڈیو ریکارڈ کر کے دیتے ہیں, ویڈیوز بنا کے دیتے ہیں اور وہ اسکول میں چلتی ہیں, یا آپ یہاں سے لائیو کلاسز لیتے ہیں آڈیو ویڈیو کے تھرو؟ یہ ایک بڑی لمبی کہانی ہے. اچھا, آپ نے نام سنا ہوگا خان اکیڈمی کا؟ بالکل. ان کے ساتھ بھی آپ نے کوشش کی. پھر ہم نے ایک ہے ریز اکیڈمی, RAYSE, ریز اکیڈمی, یہ بھی واشنگٹن DC میں ہے. پاکستانی اور انڈین چلاتے ہیں. انڈیا کی باتیں بڑی ہیں لیکن حالات ہماری طرح کے ہیں. اوکے. وہاں بھی وہ انگریزی, سائنس اور میتھس پڑھاتے ہیں. رائٹ. اچھا, لیکن یہ سارا کچھ ہے انگریزی میں. ہم کرتے ہیں گاؤں میں, اور یہ سارا کچھ ہے انٹرنیٹ پہ. بالکل. تو انٹرنیٹ ہے نہیں گاؤں میں, اگر ہے تو سپیڈ بہت سلو ہے, استعمال بھی نہیں کرنا, استعمال نہیں کر سکتے, گیجٹس نہیں ہیں, بہت سارے پرابلمس ہیں. پھر ہم نے بڑا ڈھونڈ ڈھانڈ کے, تو ایک ادھر اسلام آباد میں سبق فاؤنڈیشن ہے. اوکے. یہ بیسیکلی IT کمپنی ہے. یہ صاحب امریکہ میں رہ کے آئے 31 سال, واپس آئے تو انہوں نے دیکھا جگہ جگہ کوچنگ سینٹر, اکیڈمی بنی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ غریب بچہ کیا کرے. انہوں نے یہ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرنا شروع کیا. 10ویں سے شروع کیا, 9th کلاس 8th کلاس. تو ہم گئے ان کے پاس, تو انہوں نے کہا ایڈمل صاحب, اچھا یہ سارا کچھ اردو میں ہے. اوکے. نو ویڈیو از مور دین 5 to 8 minutes اور اس طرح کا ہے. اور یہ دس از ناٹ دی وے ٹو ٹیچ, بٹ دس از اے سپلیمنٹ بچوں کو جو ہے نا کھولنے کے لیے, کانسیپچول لرننگ بہتر کرنے کے لیے. سمجھ آئے, آنکھ کے بتانا ہے بچے کو, آپ جتنی مرضی فوٹو بنا لیں, انگریزی میں کرتے رہیں, بچے کو سمجھ مشکل ہے. تو وہ ویڈیوز کے ذریعے پورا سمجھاتے ہیں. تو ان کے پاس ہم گئے, تو انہوں نے کہا ایڈمل صاحب ایسے سارا کچھ تیار ہے. میں نے کہا نہیں, یہ تیار ہے, ہمارے لیے نہیں ہے, کیونکہ ہم تو گاؤں میں ہیں, انٹرنیٹ نہیں ہے. پھر انہوں نے ہمیں ایک سرور بنا کے دیا. ہم نے میرے گاؤں میں ایک کمرے میں ایک ٹی وی شروع کیا. اوکے. بلیک روم بنایا, ڈارک روم, اور ادھر سے شروع کیا. تو ہم نے دیکھا کہ بچوں کی سمجھ میں بہتری شروع ہو گئی. 1 سے 2, 2 سے 3. اب اگر آپ میرے گاؤں میں جائیں تو سب کلاس روم میں ٹی وی لگا ہوا ہے, اور وہ ویڈیوز, اور اب تو ماشاءاللہ بڑا اچھا ایک سسٹم بن گیا ہے. تو میں جو اس میں بیسک کام ہے, کانسیپٹ بچوں کو سمجھایا جائے کہ کیا یاد کرنے میں اور سمجھنے میں بڑا فرق ہے. اس پہ ہماری فوکس ہے بہت, کہ ان کو اس قابل کر دیں کہ وہ جو چیز پڑھ رہے ہیں اس کی سمجھ بوجھ بھی ہے, ان کو سمجھ بوجھ بھی ہے. یہ کوشش ہے ہماری. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ انگلش لینگویج سکھا رہے ہیں نا. پھر اچھا, میں ایک اور عرض کروں,
کہ گورنمنٹ کے ساتھ جب آپ جاتے ہیں نا تو گورنمنٹ کی کچھ خدشات ہوتے ہیں اور وہ صحیح بھی ہیں کسی حد تک کہ این جی او آتے ہیں ان کے اسکول قبضہ کر لیتے ہیں. بالکل. ہم کہتے ہیں جی ہمارا کوئی رائٹ نہیں ہے آپ کے اسکول پہ, یہ آپ ہی کا ہے. جب ہم جو کچھ بنائیں گے اگر ہم چھوڑیں گے تو سارا کچھ آپ کا. رائٹ. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اپنا سلیبس چلاتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں, ہمیں پتہ ہے سلیبس میں خامیاں ہیں, لیکن سلیبس گورنمنٹ کا ہوگا. اوکے. لیکن اس میں ہم ایڈ کریں گے مورلز اینڈ ایتھکس ایڈ کریں گے, اس میں ہم ٹیکنالوجی ایڈ کریں گے, کمپیوٹر لیبز لائیں گے, بچوں کو ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ سے سکھائیں گے, بچوں کو اسپورٹس میں لائیں گے. یہ ایک ان کا. تیسرا ان کا یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر فارغ کر دیتے ہیں این جی او. ہم کہتے ہیں کہ نہیں, ٹیچر آپ دیں گے, کم ہوں گے تو ہم رکھیں گے, باقی ہم ان کی ٹریننگ کریں گے, لیکن ہماری پھر شرطیں ہیں کچھ. ہماری شرط یہ ہے کہ جب ہم ٹرین کریں گے تو 3 سال تک ٹیچر کو ٹرانسفر نہیں کریں گے. اوکے, ٹھیک ہے. دوسرا, جس نے کام ٹھیک نہیں کیا ہم بتائیں گے آپ کو, ان کو آپ پھر ادھر سے لے جائیں گے. رائٹ. تو اس طرح کا ایک اور بڑا لمبا چوڑا ایگریمنٹ ہے یہ. میں نے 2 منٹ میں آپ کو بتایا, کافی لمبا چوڑا اس پہ کام کیا ہم نے, اور گورنمنٹ آف پنجاب نے اس کو اپروو کیا ہوا ہے. مطلب ایسے نہیں ہے کہ سیکٹری کے آفس سے اپرووڈ ہے یہ. رائٹ. تو اس طرح ہم اپروچ کرتے ہیں. اوکے, تو آپ نے اپنے گاؤں کی بات کی اور آپ نے کہا کہ میرے گاؤں میں اب جائیں تو آپ نے پہلا سٹیپ اپنے گاؤں سے لیا. جی بالکل, میں نے بلکہ میرے گاؤں میں جس اسکول سے میں پڑھا اسی اسکول سے ہم نے شروع کیا, اور ایک بچیوں کا اسکول ہے, 2 ہے ہمارے گاؤں میں. اوکے. تو آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اسکول بہتر ہو رہا ہے؟ بہت سارے, اب آج کل انگریزی تو بہت بولتے ہیں لوگ, ہماری سمجھ کے مطابق 2-3 چیزیں. نمبر 1, بچے جب پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ اسکول ٹھیک ہو رہا ہے. بچوں کے رزلٹ بہتر ہونے لگ جاتے ہیں, اس کا مطلب ہے لوگ گاؤں میں زیادہ. اب ہم چونکہ گاؤں میں کام کریں, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گاؤں یا تو باہر بھیجتے ہیں بچوں کو, یا جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ ادھر رہتے ہیں, بچوں کو ادھر پڑھاتے ہیں. جب کام کرنے لگ گئے ہم تو بہت سارے لوگ واپس لے آئے بچوں کو. اور ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کے اسکول میں مڈل اسکول ہے, 142 گرلز تھی, ود ان 6 months وہ 340 ہو گئی. بوائز 180 تھے, 370 ہو گئے. اب ماشاءاللہ وہ 500 پلس ہے, لڑکیاں 400 پلس ہیں. تو مطلب ہے کہ کوشش میں, اور پھر ٹیچرز کا آنا. اچھا, ہمارے مسٹ ہیں, ایک تو ٹیچرز میں نے عرض کیا, دوسرا مسٹ ہے کہ واش روم آپریشنل ہونا چاہیے اسکول میں. جدھر بھی ہم جائیں گے بنے ہوئے ہیں, پائپ ٹوٹا ہوا ان کو ٹھیک کرنا ہے, وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اور تیسرا, پینے کا پانی ہونا چاہیے. یہ تو 3 ہے مسٹ. اس کے علاوہ پھر کمپیوٹر لیب لانی ہے, اس کے علاوہ پھر سولر لانا ہے, فرنیچر لانا ہے, اس کے علاوہ کیا بچوں کے لیے ارلی چائلڈہڈ کے لانے ہیں سسٹم, یہ ٹی ویز, یہ ویڈیوز, پھر کیا کہتے ہیں ایکٹیویٹیز لے کے آنی ہیں. تو مسٹ تو میں نے بتایا. تو اس طرح کے کاموں سے. آپ گورنمنٹ اسکول میں پڑھے, مجھے اپنا بچپن یاد ہے, میرے فادر گورنمنٹ اسکول سے پڑھے اور وہ کہتے تھے ہم نے تو ٹاٹوں پہ بھی پڑھ کے اتنا سیکھ لیا, تم لوگوں کو ان اسکولوں میں بھی جو ہے نا تم لوگ نکمے رہ گئے, اس طرح کی باتیں ڈانٹ پڑتی تھی. نہیں, میں یہ تو نہیں کہتا. تو وہ آپ کے زمانے میں بھی وہی گورنمنٹ اسکول تھے؟ جی بالکل, ٹاٹ تھے. بالکل ٹاٹ تھے. ہمارے گاؤں میں جو اسکول تھا ہمارا, کوئی فرنیچر نہیں تھا, کوئی بجلی نہیں تھی وہاں پہ. ہائی اسکول 4 میل دور تھا, کبھی ہم ٹرین پہ جاتے تھے, کبھی سائیکل پہ, کبھی پیدل. تو مطلب یہ بڑا نارمل تھا 4 میل دور سائیکل پہ جانا ہے یا پیدل جانا. تو آپ کے زمانے میں وہاں پہ پڑھائی ٹھیک تھی, ایجوکیشن سسٹم ٹھیک تھا, آپ لوگ یہاں تک آ گئے. آج کیوں یہ اتنا ڈفرینس کیسے آیا؟ میرا خیال ہے کہ شاید پڑھائی میں تو کمی ہوگی ضرور, کیونکہ دنیا کے ساتھ ساتھ چلنا ہے نا. لیکن ایک بہت بڑی چیز جو فرق آ گیا ہے نا, وہ جو استاد ہے نا, استاد, حالانکہ ہمارے بھی 2 ٹیچر تھے, 5 تو پہلی سے لے کے 5ویں, اور ایک آپ کی نرسری ہوتی ہے, کچی جماعت کہتے ہیں جس کو. تو 6 جماعتوں کو وہ پڑھاتے تھے, اور 2 کمرے تھے, اسی کے اندر ہی ہم سب پڑھتے تھے, اور ملٹی گریڈ ٹیچنگ ہوتی تھی. ٹیچر جو تھے میرا خیال ہے ان کی میں کیا کہوں, ڈیووشن زیادہ تھی, اور بہت زیادہ کتابیں نہیں ہوتی تھی. الف بے, ہم تو 6ٹھی میں ہم نے ABC شروع کی تھی, اور 2+2 والا جو حساب کتاب ہے یہ کافی اسٹرانگ تھا. ہمارے زمانے میں آپ نے نہیں پڑھا ہوگا, پہاڑے پڑھے جاتے تھے, 2 2 نہیں
ایک دنی دنی دو دنی چار پنجابی میں پڑھتے تھے ہم. تو یہ میرے خیال میں ایک تو استاد بھی فرق تھا بڑا, ماں باپ کی بھی بڑی انوالومنٹ ہوتی تھی بیچ میں. رائٹ. تو یہ فرق اب شاید کو تھوڑا, میں نے جیسے عرض کیا ٹیچر میں مسئلہ آ گیا, لیکن سارے نہیں ہیں, کچھ ہے, کچھ ٹھیک ہیں. تو اور پھر دنیا بدل گئی ہے, دنیا کے چیلنجز چینج ہو گئے, چیلنجز چینج ہو گئے, انوائرمنٹ چینج ہوگی, اس کے ساتھ سب کچھ چینج ہونا ہے. آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ اسکول کے ٹیچر کی تنخواہ آپ کے جتنے پرائیویٹ اسکول ہیں ان سے یا برابر ہے یا ان سے زیادہ ہے. ریئلی؟ گورنمنٹ اسکول کے ٹیچر کی تنخواہ, پنجاب کی بات کر رہا ہوں, شروع میرا خیال ہے کوئی 38,000 روپیز, جس کی سروس 5-6 سال ہے, وہ 80,000 90,000 لاکھ روپیہ لیتے ہیں یہ لیتے ہیں. ریئلی؟ یس. اور آپ پرائیویٹ اسکولوں میں جا کے دیکھ لیں, کسی کو بھی اتنی تنخواہ نہیں. تو تنخواہ ٹھیک ہے, وہ پھر آگے ہمارے مسائل اور بڑے ہو گئے ہیں کہ لوگ جو ہے, جیسے ہمیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیچر جو ہے بڑی محنت کرتے, اب بھی, اب آفٹر دس واٹ وی ڈو, میں آئی فائنڈ کہ ٹیچر جو ہے وہ کام کرنا چاہتے ہیں. زیادہ تر لوگ جو ہے, میں نے ایک میں ایگزامپل ہمیشہ دیتا ہوں کہ ابھی تقریباً 10 سال ہو چلے, صرف ہمیں 3-4 بار کہنا پڑا کہ اس کو نکال لیں, جنرلی لوگ کام کرنا چاہتے ہیں. تو اس کو میرا خیال ہے انوائرمنٹ جو ہے نا, اس لحاظ سے ان کی ادھر سے اس میں سینسز میں ڈیوٹی لگ گئی, الیکشن میں لگ گئی, وہ کیا کہتے ہیں پولیو میں لگ گئی, اس طرح کے بھی بہت کام ہیں ٹیچرز کے لیے. وہ ان کو ڈسٹریکٹ کریں. اگر ٹیچر صرف ٹیچنگ کا کام کر رہا ہے تو وہ اپنے کام کے ساتھ خوش ہے اور اس کو پے بھی اچھی مل رہی ہے, اس کو ڈسٹریکٹ نہ کیا جائے. لیکن ان کی ٹریننگ کی بھی ضرورت ہے, پھر ان کی سپرویژن کی بھی ضرورت ہے. سوال جب آپ پوچھتے ہیں نا پھر بہتری آتی ہے. جب آپ تو گورنمنٹ اسکولس میں کیا ہوتا ہے, ان کی سپرویژن کیسے چل رہی ہے؟ گورنمنٹ کا ایک سسٹم ہے باقاعدہ, ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ان کی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی ہے, ایک ان کی ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن اتھارٹی ہے. صحیح. وہ بھی آتے ہیں اسکولوں کے چکر لگاتے ہیں, بٹ سم ہاؤ وہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم زیادہ یہ جو ہے نا ٹیوشن, اکیڈمی, کوچنگ, اس پہ توجہ دینے لگے توجہ ہو گئے, انہیں چلی گئی ہے. بٹ پھر بھی میرے خیال میں اور ٹھیک ہو سکتا ہے. میرا بھی مان ہے کیونکہ ہم کام کر رہے ہیں, 2 اسکولوں سے شروع کیا تھا, اس وقت 136 اسکول ہے, گلگت بلتستان سے لے کے کراچی تک, شیخ پورہ سے ہم نے شروع کیا تھا. اور ابھی انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ 200-250 اسکول ہم اور بھی گورنمنٹ سے انشاءاللہ ود ان ویری فیو ڈیز. اچھا, اتنا 10 سال ہو گئے, آپ نے دیکھا آپ کے ہی اسکول کے بچے کسی پوسٹ پہ پہنچتے ہوئے, آپ سے کنیکٹ کرتے ہوئے, آپ نے یہ ساری سٹوریز دیکھی. بہت سارے بچے ایسے ہیں, میں ایک بات بتاؤں آپ کو کہ ہم اس سمجھتے یہ ہیں کہ بچوں کو تعلیم, تربیت اور اس کے ساتھ اسکل, کیونکہ گاؤں میں ہم کام کرتے ہیں, بہت سارے بچے جو میٹرک کے بعد آگے پڑھے بھی ہیں, آگے اپنا کام بھی کر رہے ہیں, جابس بھی کر رہے ہیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ ان بچوں کو کوئی ہم ہنر دیں, کوئی کیمرہ چلانے کے قابل ہو جائے, کوئی کمپیوٹر چلانے کے قابل ہو جائے, کوئی لڑکی بیوٹیشین کا کام کر لے, کوئی لڑکی ڈریس میکنگ کر لے. گلگت بلتستان میں ہم نے عورتوں کو سکھا رہے ہیں اپریکاٹ فروٹ ڈرائنگ, تو وہ کام بھی کرتی ہے. تو مطلب ہے کہ ہم زیادہ کوشش ہماری یہ ہے جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ نے یہی کرنا ہے. جو آپ نے کہا نا کہ بچے ہر طرف کام کر رہے ہیں, ان کے پاس کاغذ ہے, جاب نہیں, ان کو نہیں مل سکتی کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے کچھ. اس وقت ہم لگ گئے ہیں انفارچونیٹلی. یہ میں پھر سے کلیئر کر دوں کہ تعلیم بہت ضروری ہے, اور تعلیم میں آج کل ایک بڑا آ گیا ہے, کیا میں کہوں, بزنس بن گیا ہے. اور اس بزنس میں یونیورسٹی میں پیسہ زیادہ ہے, اسکول میں کم ہے, سو یونیورسٹی کی طرف لوگ لگ گئے ہیں. اسکل جو ہے نا اس وقت بندے جاب ہمارا مارکیٹ, اکنامکل کرائسس بھی ایسا ہے کہ ہر بندے کو اس وقت پڑھنے کے ساتھ ساتھ کمانے کی بھی ضرورت ہے. بہت ینگ ایج سے ہمیں اپنے بچوں کو یہ تربیت دینی پڑے گی کہ بچے آپ نے پڑھنا تو ہے ہی, لیکن اپنے تھوڑے سے اخراجات اٹھانے کے قابل ہو جاؤ. کیونکہ اب وہ میرا خیال ہے پرانا زمانہ نہیں رہا کہ ایک باپ کماتا تھا اور 5-6 فیملی کے لوگوں کو وہ سنبھالتا تھا. اب اپنا بوجھ خود اٹھانے کی تھوڑی تھوڑی ہمیں یہ دینی پڑے گی تربیت کہ اپنے آپ کے قابل ہو جاؤ. میں ذرا اس سے تھوڑا اپنے آپ کے بہت اچھی بات ہے.
اپنے آپ کے قابل نہ بھی ہوں. لیٹ سے کہ ماں باپ ہی اگر خرچ کر رہے ہیں, یہ نہ ہو کہ بچے کے پاس ایک کاغذ ہو, وہ چلا جائے, مطلب اس نے ایف اے کر لیا, بی اے کر لیا, ایم اے کر لیا, اس کے بعد کوئی جاب نہیں ہے اس بیچارے کے پاس. ہم سمجھتے یہ ہیں کہ بچوں کو شروع سے ہماری ایک کوشش ہونی چاہیے کہ ہنر جو ہے نا بچے کو, ابھی ایک ادھر نیو ٹیک یونیورسٹی بنی ہوئی اسلام آباد میں, وہ بچوں کو ہنر سکھاتے ہیں, اور وہ بچے جب نکلتے ہیں ادھر سے تو لوگ ان کے پیچھے ہیں. اسی طرح جو قائد اعظم یونیورسٹی یا پنجاب یونیورسٹی یا سندھ یونیورسٹی سے بچے نکل رہے ہیں, وہ بیچارے ڈھونڈ رہے ہیں جاب, ادھر سے نکل جو رہے ہیں ان کے پیچھے لوگ ہیں. تو سکل جو ہے نا, سکل بہت ضروری ہے, تعلیم بڑی ضروری ہے, تربیت بڑی ضروری ہے, اس کے ساتھ سکل بڑی ضروری ہے. تو ہم زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو کوشش کریں کہ اپنے پاؤں میں انڈیپینڈنٹ کرتے ہیں. ہاں جی. آپ اپنی سٹوری سنائیں, آپ کیسے یہاں تک پہنچے؟ ہمیں تو لگتا ہے کہ اگر آپ کے پیچھے اسٹرانگ بیک گراؤنڈ نہیں ہے تو آپ آگے نہیں جا سکتے. ہمارا اس ملک کے بارے میں یہ خیال ہو گیا ہے کہ آپ اچھی پوسٹ پہ نہیں جا سکتے جب تک آپ کے پاس اسٹرانگ بیک گراؤنڈ نہیں ہے. بڑی رشوت اور بڑی سفارش. میں اس سے بالکل بہت میں ایگری نہیں کرتا. میں اپنی سٹوری پہ جانے سے پہلے دوسری ذرا تھوڑا سا سکل کے اوپر تھوڑا اور جی پلیز. سکل جو ہے نا, یہ اس کے اوپر ہم نے میرے گاؤں سے ہی شروع کیا. رائٹ. الیکٹریشین اینڈ ڈریس میکنگ سے. اس وقت ہم 8 بچیوں کے لیے زیادہ تر چلا رہے ہیں سینٹرز, شیخوپورہ, ننکانہ صاحب, چکوال, ثوابی, نوشہرہ, کراچی, ابھی ایک ملتان اور سرگودا میں کھولا ہم نے. اور پھر ساتھ ہم بچوں کو آئی ٹی ٹریننگ بھی کرا رہے ہیں, وہ کچھ کام کریں. میں نے وہ گلگت بلتستان کا آپ کو بولا, یہ ایک ہماری بڑی ایفرٹ ہے. اور یہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بہت بڑا, بھی ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں. یہ جو میں نے نیو ٹیک یونیورسٹی بتائی ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بچے ڈھونڈیں, ان کو بتائیں کہ بیٹے یہ ایک راستہ ہے. ہم ان کو انکریج یہ کر رہے ہیں کہ آپ ادھر جائیں, بجائے اس کے کہ فرسٹ ایئر. یہ نہیں ہے میں کہہ رہا کہ فرسٹ ایئر میں نہیں کریں گے آپ. اگر آپ کے نمبر 80-90% پلس ہیں تو پھر دیر از لائکلیہڈ کہ آپ آگے زیادہ بہتر کر سکیں گے. اگر نمبر کچھ ذرا کم ہوں, یہ نہیں میں کہتا کہ کم والے بھی کر سکتے ہیں شاید, کہ ہم ان کی جو فیس ہے اور ان کا جو خرچہ ہے ہم اٹھائیں گے انشاءاللہ, تاکہ یہ 6 مہینے کی ٹریننگ کریں, سال کی کریں, 3 سال کا ڈپلوما کریں. اس کے بعد لوگ ان کے پیچھے ہوں گے کہ ان کو جاب ملے. اچھا, جو آپ نے کہا نا کہ آپ کیسے, اور میں یہ نہیں مانتا ہوں. میں گاؤں سے آیا ہوں, کوئی میرا نہ فوج میں کبھی تھا, نہ کوئی, مطلب ہم شکر ہے کہ شیخوپورہ کا علاقہ بڑا زرخیز ہے, زمین ماں باپ کی تھی, اور گھر میں کھانے کو روٹی اللہ کا کرم ہے. میرے والد نمبردار تھے. گاؤں سے میں ہائی اسکول کا بتایا آپ کو کہ 4 میل دور تھا, ادھر جاتے. 8ویں میں آ کے میرے بھائی تھے, اللہ جنت نصیب کرے, انہوں نے مجھے بھی کہا اور والد صاحب کو کہا اس کو کیڈیٹ کالج بھیجیں. سچی بات ہے, پتہ شتہ مجھے کوئی نہیں تھا. ٹیسٹ فارم شام انہوں نے فل کیا, بھیج دیا, ٹیسٹ دیے, پاس ہو گیا. اس کے بعد انٹرویو ہوا, اینڈ ون فائن ڈے آئی گاٹ اے کال کہ جی میں پاس ہو گیا ہوں اور مجھے کیڈیٹ کالج میں داخلہ مل گیا. یہ میں 1967 کی بات کر رہا ہوں. ہم کیڈیٹ کالج میں گئے, اور ادھر ہم تو آئے تھے ٹاٹ والے اردو میڈیم اسکول, 6ٹھی سے ہم نے انگریزی شروع کی, وہاں ہر چیز انگریزی میں. تو پہلے کچھ مہینے جو ہے کافی مشکل تھا کہ وہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے تو اس کا ترجمہ بھی انگریزی میں ہے, وہاں پہ نیوز ہے تو وہ بھی انگریزی میں ہے, ایوری تھنگ ایلس از ان انگلش ایکسیپٹ اردو. اور آپ کو بولنے کے لیے بھی انگریزی فورس کی جاتی تھی, انگریزی بھی کمپلشن تھی. تو آپ کیسے مینیج کرتے تھے؟ بس وہ آہستہ آہستہ پھر اللہ رستے نکالتا. اینڈ میں ایک اور اچھی بات بتاؤں آپ کو کیڈیٹ کالجز کی, کہ میری طرح کے بھی بہت تھے. ہم میرا خیال 50-50 ہوں گے, یا مے بی مور دین 50%. باقی کچھ آپ کی طرح ہوں گے, انگلش میڈیم اسکول سے آئے ہوئے تھے, جو شہروں سے آئے ہوئے تھے, جن کے والدین مطلب سروس کرتے تھے. ملٹری کے بھی تھے ہمارے ساتھی. 6 مہینے کے بعد ایسے جلن ہو جاتے ہیں, ایک جگہ پہ رہتے ہیں, ایک جگہ پہ کھاتے ہیں, ایک جگہ پہ پڑھتے ہیں, ایک جگہ پہ کھیلتے ہیں, اور اتنی دوستیاں ابھی تک بھی ہماری, جیسے میں نے عرض کیا نا کہ ہماری کور ٹیم ہے کہ ہم تینوں ایک ہی کلاس کے. اوکے.
تو کیڈیٹ کالج سے ایک اللہ نے راستہ دیا. میں سمجھتا ہوں کہ گاؤں میں بھی والدین کی تربیت بھی ہوتی ہے. میں ایک اور بات کروں آپ کو کہ میں نے بہت بار دیکھا کہ ہماری والدہ نے, میں نے کبھی آج تک ان کو سائن کرتے نہیں دیکھا. گاؤں میں اسکول ہی نہیں تھا لڑکیوں کا اس وقت, تو وہ لیکن کسی نے آنا نہ تو انہوں نے کہنا کہ پتر ماما آیا, انہوں نے پانی کا گلاس پلاؤ, پیڑی دیو, بہن نہیں دیو. تربیت بہت تھی, مطلب کوئی ان کو ان کی والدہ نے بتایا ہوگا. اسی طرح والد جو ہیں, کئی بار میں نے دیکھا کہ کوئی ہمارا گاؤں ریلوے اسٹیشن تھا, بہت سارے لوگ ایسے بھی آتے, جاننے والے بھی نہ جاننے والے بھی. تو جو ہمارے ڈیرے میں بندہ کام کرتا ہے اس نے آ کے کہنا کہ جی مہمان آ گئے ہیں دو, تو انہوں نے اپنا کھانا جو کھانا شروع کرنے والے تھے انہوں نے کہا اچھا تو انہوں دے دے, میں دودھ نال روٹی کھا لیں. یہ ایک میں اپنے گھر کی بات تو کر رہا ہوں, بٹ یہ دس از نارمل, یہ ہمارا کلچر ہے. یہ صرف ہمارا نہیں, مطلب میں اپنا نہیں کہہ رہا, ہمارا اوور آل ہمارے ملک کا کلچر, اوور آل کلچر ہے ہمارا. اچھا, کیڈیٹ کالج سے پھر ہم 1971 وی جمپ اینڈ وی آر ان ناؤ سیکنڈ ایئر. تو ایک نیوی کی نئی اسکیم آئی, این کیڈیٹس کہتے تھے, اور وہ یہ تھا کہ کیڈیٹ کالج سے بچوں کو لیں, ان کو ایف ایس سی کرائیں, جو نیوی میں مطلب منیمم مارکس تھے کہ اتنے لے لیں گے, ان کو ہم نیوی میں لے لیں گے, جو آنا چاہیں گے, جو نہیں آئیں گے پھر وہ آگے چلے جائیں. تو ہمیں کوئی خاص نیوی کے بارے میں پتہ نہیں تھا, تو ہم نے اپلائی کر دیا کہ ہم آئی ایس ایس بھی دیکھتے ہیں, کیونکہ ملٹری ماحول تھا. ہمارے سارے وہ ایڈجوٹنٹ آرمی کے تھے, ہمارے جو انسٹرکٹر پی ٹی آئیز یہ سب آرمی کے تھے. تو ہم نے اپلائی کیا, کوہاٹ میں کیڈیٹ کالج تھا ہمارا, ادھر ہی ہم نے پہلے ہمارا آئی ایس ایس پی کے لیے گئے, وہاں پاس ہو گئے. تو ہم نے کوئی اتنا خاص اس پہ وہ بھی نہیں تھا کہ ہم نے جانا ہے. تو میں یہ بتاؤں آپ کو کہ جب یہ میں ضرور بتاؤں گا کہ جب میڈیکل ہوا تو اس میں اس زمانے میں 0.25 کا چشمہ لگاتا تھا, تو انہوں نے مجھے کہہ دیا انفٹ فار ایگزیکٹو اینڈ انجینئرنگ برانچز. نیوی میں برانچز ہوتی ہیں, ایگزیکٹو, انجینئرنگ, الیکٹریکل اور سپلائی اس زمانے میں کہتے تھے. تو ہمیں کوئی نہیں تھا, ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے. جب نیوی میں ہمیں بھرتی کرنے کے لیے آئے تو ہم نے, میں اور میرے 2 دوست اور تھے, ہم نے کہا ہم نے نہیں جانا. پرنسپل صاحب نے ہمیں بلا دیا, انہوں نے, اور جو صاحب آئے تھے نیوی کے, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, کمانڈر شکر الدین نام تھا ان کا, انہوں نے ایک بتایا بیٹے نیوی بہت کلین سروس ہے. میں نے 25 سال سروس کی ہے تقریباً, اور اگر یہ اتنی اچھی نہ ہوتی تو میں اپنے بیٹے کو نیوی میں نہ کرتا. ان کا بیٹا ہمارا کلاس فیلو بنا, میرا بہت اچھا دوست ہے, فرحان نام ہے, شروع میں نیوی چھوڑ گئے وہ, لیکن ان کی یہ بات کہ میرا بیٹا, تو ہم نے بھی یس کر دیا. وہ خاص پتہ نہیں تھا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا تھا جونیئر چیف کیا ہوتا ہے, یا چیف تو بہت ہی بڑی چیز ہوتی ہے نا ہمارے لیے. تو وہ ایک جو انسٹرکٹر لیفٹیننٹ تھے اس وقت, وہ بڑی چیز تھے. ان کے اوپر پھر ہمارے جو کمانڈر لیفٹیننٹ کرنل رینک کے تھے, وہ بڑی چیز تھے ہمارے لیے. تو ہمارا تو اس سے اوپر ہمارا سوچ کوئی نہیں تھی. لیکن وہ پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا, پھر ہم ٹریننگ کے بعد بھی اللہ کا ایک, اگین میں آپ کو کہوں, سلیکشن ہونا, کوئی کسی کا کوئی جاننے والا نہیں, نہ کسی سے کہا, نہ کوئی جاننے والا. اکیڈمی سے جب ہم پاس آؤٹ ہوئے تو ہماری کلاس کے کچھ, اس زمانے میں نیوی نے نیا کام شروع کیا تھا کہ جو اچھے 2-3 نمبر پہ ہوتے تھے تو ان کو بھیجتے تھے فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ. یو کے جیسے آپ نے سینڈرس سنا ہے نا آرمی, اسی طرح نیوی کا ہے رائل نیول کالج ڈارٹموتھ. وہاں چلے گئے, وہاں چلے گئے, کوئی جاننے والا نہیں. آپ کے بیک اینڈ گھر پہ یہ ساری جو سٹوری آپ کی پتہ چل رہی تھی, ماں باپ کی کیا خوشی تھی, بہن بھائیوں کی, گاؤں والوں کی؟ بہت خوش تھے سارے ہی. جب آپ گاؤں جاتے تھے تو کیا ایک ہیرو کی طرح ٹریٹ ہوتے تھے؟ ان اے وے کہ بڑی عزت. میں تو کیڈیٹ کالج سے بھی جاتے تھے تو مطلب ایز اے گیسٹ ہی تھے نا ہم تو زیادہ تر. اور نیوی میں جب چلے گئے پھر ذرا کم ہو گیا, کیونکہ نیوی سے آنا, چھٹی ملنا, وہ ذرا اتنا آسان نہیں ہوتا تھا. لیکن گھر میں والدین, بہن بھائی, بڑی عزت تھی. اور بڑا جب جانا تو ایک اور میں بتاؤں آپ کو کہ جب میں فرسٹ ٹائم اکیڈمی کے بعد چھٹی پہ آیا نا, تو 15 دن کی چھٹی تھی اکیڈمی میں. بڑا مشکل ٹائم ہوتا ہے پہلے 6 مہینے, کھانے کا, سونے کا, بڑے. اچھا,
بھاگنے کا نہیں سوچا؟ اور بھاگنا تو نہیں، بھاگنے کا کبھی خیال آیا نہیں ویسے. اچھا. اس طرح کا خیال تو کیونکہ ٹف ٹریننگ بچپن سے تھی. یہ میں ضرور کہوں گا کہ کیا کہتے ہیں نا، کئی بار بندے کو آتا ہے کچھ اور. آئی ہیڈ ویری گڈ مارکس ان ایف ایس سی، آئی کوڈ گو. تو لیکن ایک چیز جو ہے نا اس نے کبھی کہ کیا گھر جا کے کیا کہیں گے، چھوڑ کے آ گیا. یہ ایک بڑا بندے کے ذہن میں ہوتا ہے نا. تو لیکن ویسے بھی سلولی گریجولی مطلب چیزیں سمجھ آنا لگ گئی اور پھر بندہ سیکھنے لگ جاتا ہے. تو ہم مطلب شکر ہے اللہ کا کہ ادھر سے آگے پھر آپ پہلے کیڈیٹ ہوتے ہیں، کیڈیٹ سے مڈشپ مین بنتے ہیں، سب میں آہستہ آہستہ ایڈمرل بننے میں تو تقریباً 40 آپ سال. سٹوری سنا رہے تھے کہ آپ پہلی دفعہ جب گاؤں گئے. پہلی دفعہ جب میں گاؤں گیا تو میری نانی جو ہے نا، تو زیادہ تر میں کھانا کھاتا تھا اور سو جاتا تھا. تو وہ مجھے کہتی ہیں پتر تو کھانا نہیں ملتا ہوتے تو سون نہیں دینا کوئی. تو مطلب یہ مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح کہ یہ دو چیزیں بڑی خواہش تھی کہ چھٹی پہ جائیں گے تو یہ کریں گے. تو آہستہ آہستہ پھر کرتے کرتے اللہ نے کیا آگے چلتے چلے گئے. پھر کیا کہتے ہیں جہازوں پہ کام کیا، پھر اکیڈمی میں ٹیچنگ کا کام کیا. سمندر میں پورا شپ کے اندر رہنا اتنے اتنے دن، اتنا عرصہ کیسا ہوتا ہے؟ تنگ نہیں آ جاتے؟ خوف نہیں آتا پانی سے؟ مجھے واٹر فوبیا ہے اس لیے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. پانی سے تو خوف بالکل نہیں آتا، کیونکہ یہ جو نیوی کی ٹریننگ ہے نا یہ آپ کو تیار کرتی ہے کہ خوف شوف ہمیں اس چیز کا، پانی کا کوئی خوف نہیں ہوتا. نکال دیتے ہیں اگر کوئی ہو بھی تو. پانی میں سوئمنگ، آپ کی بوٹنگ، آپ کے اتنی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کہ آپ یہ چیزیں پھر آپ کے لیے نہیں ہیں. ہاں ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ لوگ کہتے ہیں نا سمندر میں جا کے تو ہمیں جہاز کے ڈوبنے کا خطرہ نہیں ہوتا کبھی، کیونکہ جہاز جو ہے نا وہ بنے ہی اتنے اسٹیبل ہوتے ہیں. ہاں یہ خطرہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ کہیں خشکی پہ نہ چڑھ جائیں. عام آدمی کے لیے ویسے ورثہ ہے کہ جہاز ٹوٹ جائے گا، ڈوب جائے، وہ ہمیں خطرہ نہیں ہوتا، کیونکہ اگر ہو بھی تو بھی سسٹم جہاز کے اندر بوٹس ہوتی ہیں، ہمارے لائف ریفٹس ہوتے ہیں، آپ کو سوئمنگ کی ٹریننگ ہوتی ہے. سو یہ نہیں ہے کہ لوگ، آپ نے دیکھا ہوگا جہازوں سے گر کے لوگوں کو انجریز بھی ہو جاتی ہیں، فیٹیلٹیز بھی ہو جاتی ہیں. بٹ ٹریننگ کچھ ایسی ہے کہ ان چیزوں سے ڈر نہیں آتا. اوکے بالکل کہ جی ڈر پانی آتا ہے سے کہ خشکی پہ نہ چلا جائے. وہ ڈر وہ بھی تب ہی ہوتا ہے نا جب آپ قریب جا رہے ہوتے ہیں. جب اوپن سمندر میں ہوتے ہیں تو اس طرح کا کوئی ڈر تو نہیں ہوتا. اتنے لمبے عرصے کے لیے صرف سمندر ہے اور آپ ہیں، تو وہ کیسا ایکسپیرینس ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے زندگی میں جو مشکل کام جو ہوتا ہے نا، ایک اگر سی سکنس ہو نا، جیسے آپ فوبیا کہہ رہی ہیں، تو وہ ذرا مشکل ہوتا ہے. شروع میں ہوتا ہے، سچی بات ہے، مجھے بھی ہوتی تھی. بعد میں اوور کم کر لیا ہم نے، اس سے ٹھیک ہو گیا. کچھ لوگ نہیں کر سکتے. تو پھر ایک تو کام ایکسرسائزز آپ کے جہازوں میں، مطلب ایکٹیویٹیز اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ آپ کو ہوتی ہے کہ آپ کو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا. اوکے صحیح. دوسرا پھر جب ہم شروع میں تھے تب تو نہیں تھا، پھر آہستہ آہستہ ٹی ویز آ گئے، پھر ویڈیوز آنے لگ گئیں، اس طرح کے کام. تو لوگ اب تو خیر سیٹلائٹ ہے، ایوری تھنگ از اویلیبل ایوری ٹائم، بٹ اس زمانے میں نہیں تھا. تو پھر بھی کام اتنا ہوتا ہے کہ مصروف آپ اتنے رہتے ہیں کہ ادھر ادھر. ہاں آف کورس یہ میں نہیں کہوں گا کہ ساروں کے ساتھ ہی ہے، کبھی لوگ لیکن فیملی مس کرتے ہوں گے. اور اب بیک ہوم اگر کوئی مسئلہ ہو جائے، آپ کو وہاں پہ کیسے پتا چلتا ہے سمندر کے اندر؟ اب تو آئی نو سیٹلائٹ ہے، لیکن جس اس زمانے میں کافی مشکل تھا. میں ایک اور ایگزامپل دوں، ہمارے ایک دوست ہیں، اللہ ان کو جنت نصیب کرے. ان کے والد صاحب حیدرآباد میں تھے، ان کی ڈیتھ ہو گئی. جہاز بھی کچھ زیادہ دور نہیں تھا، ان کے والد کی ڈیتھ ہو گئی. تو کیونکہ ٹیلی فون تو بالکل کچھ نہیں تھا اس زمانے میں، تو بھی جہاز پہ جب انفارمیشن جاتی ہے تو وہ اس زمانے میں ہم جیسے آپ ٹیلیکس کہہ لیں، سگنل کہتے ہیں، تو اس سے ایچ ایف کے ذریعے چلا جاتا. وہ پھر کیپٹن کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کرے. تو وہ اتنی کیا کہتے ہیں، بس وہ مسڈ ہز فادرز جنازہ، تو ایسے بھی ہو جاتا ہے. لیکن بعد میں مجھے یاد ہے کہ ہم نے میں جب کیپٹن بھی تھا اور کئی بار ایسے ہوا، تو پھر تو ہیلی کاپٹرز آ گئے تھے، پھر ہم نے جہاز کو لیا، ہیلی کاپٹر سے اٹھایا، بندے کو جا کے بھیج دیا. تو اس طرح کے اب نیوی کی زندگی میں جو ہے نا ٹف بھی ہے ایٹ دا سیم ٹائم. سب سے بڑا چیلنج کیا ہے نیوی کی زندگی میں؟
چیلنج سب سے بڑا تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جہاز کے اوپر ایک ٹیم کا جو کام ہے نا، اس کو ٹیم ورک ورک اس کو ریڈی کرنا، کہ آپ دیکھیں آپ ایکچولی ایک دن کے لیے تیاری کرتے ہیں ساری، وہ آپ کی زندگی میں آئے گا نہیں آئے گا، میری زندگی میں نہیں آیا وہ دن، تو ایک تو یہ چیلنج ہوتا ہے. پھر بہت سارے لوگ، کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ گھبرا بھی جاتے ہیں، ویری فیو، اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت اچھا کنڈکٹ کرتے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے ایک تقریباً 4.5 مہینے کا کہ ادھر سے ہم چلے جارڈن سے ٹیونس سے نیو یارک، پھر فرانس، پھر یو کے، آئرلینڈ، موراکو، ٹرکی اینڈ جدہ سے واپس ہوتے 4.5 مہینے لگے ہمیں. اب یہ اتنا لمبا ہوتا ہے، پھر بھی ایکٹیویٹیز اتنی زیادہ ہوتی ہیں. بائی دین کیا کہتے ہیں، فون شون بھی آ گئے تھے، ای میل بھی جب جاتے تھے تو ہو جاتی تھی. تو بڑے کیا کہوں میں، ایک بڑی ایکسائٹنگ لائف ہو جاتی ہے پھر بعد میں. اچھا صحیح، مطلب آپ اپنے جاب کے اندر مجھے لگتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ بالکل فٹ ان تھے، آپ کو کبھی کوئی اس طرح کے چیلنجز نہیں ہوئے، پرسنالٹی ایسی تھی. تو میں یہ کہوں گا کہ چیلنجز یہ کہنا کہ نہیں ہے، چیلنجز ہمیشہ ہوتے ہیں، اور کبھی آپ کا ہر انسان ہے نا، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی مورال ڈاؤن، دیکھیں کبھی اکیلے، شادی ہوگی، بچے ہو گئے، آف کورس یو مس یور وائف، یو مس یور چلڈرن. تو یہ چیزیں تو ہیں، مطلب یہ کہنا کہ نہیں ہے، یہ تو ہر انسان ہے نا، انسان میں یہ چیزیں تو آتی ہیں. بٹ دین ٹریننگ ایک ایسی ہے کہ وہ آپ کو کہتی ہے بھائی یہ پہلے ہے، پہلے ڈیوٹی ہے آپ کی کہ اس طرف کام کرنا. ہاں میں اکثر لوگ میرے سے پوچھتے ہیں تو بہت ویسے تو واقعات ہیں، لیکن میں ایک ضرور بتاؤں گا آپ کو. 2004 میں آپ کو یاد ہے سونامی آئی تھی، بالکل. اس دن ہمارے 2 جہاز ہم مالدیوز میں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک تو محفوظ رکھا، اور ہم نے لوگوں کو وہاں پہ ریسکیو بھی کیا، ریلیف بھی دیا. 367 لوگ کو ہم نے ٹرین کیا، ریسکیو کر کے لائے. اور اللہ نے مطلب پاکستان کا جھنڈا جب دیکھا، لوگ بڑے ڈرتے تھے پاکستانیوں سے 2004 میں. تو کچھ لوگوں سے، ایک سے میں نے برٹشر سے پوچھا، اس نے کہا ہم نے تو آپ کے بارے میں اچھی چیز نہیں سنی، بڑے لوگ ڈرے ہوئے تھے، لیکن آپ لوگوں نے ہمارا اتنا خیال رکھا، ہمیں بیٹھنے کی جگہ دی، کھانے کو دیا، جن کو میڈیکل کی ضرورت تھی ان کو میڈیکل. بائی دا وے یہ جو ہے نا، یہ مجھے میڈل مالدیوز کی گورنمنٹ نے دیا آن ہیلپنگ کیا کہتے ہیں لوگوں کو. اور وہ سونامی کا وہ جو پورا ٹائم تھا وہ کیا تھا، مطلب کیسا فیل ہو رہا تھا آپ کو کہ شاید کچھ ہو جائے گا جہازوں کو، یا اس ٹائم بھی یو ور لائک کہ نہیں، اس کا کوئی پانی کا پریشر یا فیل ہی نہیں ہوا؟ نہیں، فیل تو اس طرح ہمیں یہ فیل نہیں ہوا، کیونکہ دیکھیں جہاز جب سمندر پہ ہوتا ہے نا، جہاز کا اوپر جانا نیچے جانا بڑا نارمل، ہمارے لیے کوئی یہ نئی بات نہیں ہوتی. تو ہمارے جہاز کیونکہ سمندر میں ہی تھے، وہ برتھ کے ساتھ نہیں تھے. برتھ ساتھ ہوتے تو شاید کوئی، کیونکہ مالدیوز کے اندر برتھ اتنے بڑے جہاز ہو نہیں سکتے، چھوٹی چھوٹی بوٹیں اور سٹیمر ہوتے ہیں. تو ہم پانی پہ ہی تھے. سچی بات ہے، پانی آیا، ہمیں پتہ کیسے چلا؟ ہمیں پتہ ادھر جو ہمارے تھے، ہم نے اس دن جانا تھا ان کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف کو ملنے، تو ہمیں فون آیا کہ جی وہ ہو گئے، ادھر کوئی پانی آ گیا ہے، تو ہم یہ آپ کی کال جو ہے نا یہ فی الحال پوسٹ پون ہو رہی ہے. پھر ہمارے ہائی کمشنر تھے، انہوں نے کہا، ہمیں تو پتہ نہیں تھا کیا ہو گیا ہے، اور کہ آپ نے انیشیٹو خود لیا کہ ناؤ وی آر گوئنگ ٹو ہیلپ دیم. ہم نے ان کو آفر کیا کہ ہم بھی، بیکاز آپ دوسرے ملک میں گئے ہوئے نا، تو ان کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے. تو پھر ہمارے ہائی کمشنر نے کہا کہ یہ آپ کو ریکویسٹ کرنے والے ہیں، آپ تیاری کر لیں. میں نے واپس فون کیا، ہمارے جو کمانڈر تھے انہوں نے پرمیشن دی فوراً، اور پھر نیول ہیڈ کوارٹر سے پوچھا. اور ہم نے پھر پہلا کام یہ کیا کہ مالے کے ارد گرد جا کے انہوں نے ہمیں کہا کہ جہاں پہ ذرا ہمیں بتائیں کہ، اور بڑی تباہی ہوئی تھی، وہ ہمیں بھی نہیں پتا تھا، بہت سارے پانی آ گیا تھا، بلڈنگ. اور ہم نے پھر کچھ جگہوں پہ، کیونکہ اس وقت بوٹیں شوٹیں بند ہو گئی تھی، جا کے ان کو کھانا بھی دیا. کچھ لوگ انجرڈ تھے، دوائیاں بھی دیں جا کے، جو ہم ہیلی کاپٹر سے جا کے نا. اگلے دن رات کو، اسی دن رات کو انہوں نے پھر ہمیں کہا کہ آپ کچھ لوگوں کو ہم نے ریسکیو کرنا ہے. تو وہ تقریباً 100 میل دور جانا تھا.
اوکے. تو وہ 2 جہاز تھے ہمارا، ایک جہاز ہمارا گیا اور ادھر سے لوگوں کو لے کے آیا. جو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ ہم تو 367 لوگوں کو ہم لے کے آئے. تو یہ میں ایک واقعہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو ہمیں اور ہمارے جہازوں کو محفوظ رکھا، اور اللہ نے لوگوں کی مدد کرنے اور پاکستان کا نام ہوا کہ جی ہم نے کسی کی مدد. وہ یہ ایک بڑا واقعہ ہمیں. اچھا، بہت گریٹ. اچھا، واپس آتے ہیں ایجوکیشن والی بات پہ. آپ کو ایسے چیلنجز دیکھنے کو ملتے ہیں جب آپ گاؤں میں جاتے ہیں بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کہ لڑکیوں کو نہیں پڑھانا، لڑکوں کو پڑھانا ہے، یا وہاں کے پیرنٹس اس چیز پہ ہیں کہ نہیں ہمارے بچے تو دہاڑی لگاتے ہیں، کماتے ہیں، اگر ہم اسکول بھیج دیں گے تو گھروں کے خرچے کیسے چلیں گے؟ کیونکہ ہم شہروں میں بیٹھے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم نے بس کہانیاں خود کچھ بنا لی ہیں، کچھ سوشل میڈیا ہمیں دکھا دیتا ہے، گراؤنڈ ریئلٹیز کا ہمیں نہیں پتہ. گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ گاؤں میں اسکول کا جو صحیح طرح فنکشنل ہونا جو ہے نا وہ اس میں کمی ہے. اوکے. اسکول میں پڑھائی ٹھیک نہیں ہو رہی. ماں باپ جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ کہیں اور بھیجے، جو نہیں کر سکتے وہ پھر کہتے ہیں اچھا پھر آ کے کام کر لو، کھیت میں چلے گئے کچھ کر لیا. لیکن جیسے ہی اسکول ہمارا تجربہ کام کرنے لگ جاتا ہے نا، بچوں کی پڑھائی شروع ہو جاتی ہے، بچے ماں باپ بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی ایسا ابھی تک ہمیں یہ چیلنج نہیں آیا کہ لڑکیوں کو نہیں بھیجنا، لڑکے کو مزدوری کرانی ہے. بیچ میں ہیں کچھ لوگ، لیکن ہم نے اپنا یہ ایفرٹ رکھی ہوئی ہے کہ اسکول کو ٹھیک کریں گے، پھر ہم لوگوں کو بچوں کے ماں باپ کے ساتھ بھی ایجوکیٹ کرتے ہیں، اینڈ سلولی اینڈ گریجولی وہ بھی پھر اپنے بچوں کو بھیجنا شروع. سارے نہیں بھیجتے، کچھ بھیجتے ہیں کچھ بھی، لیکن ماں باپ کی خواہش زیادہ تر ضرور ہے کہ میرے بچہ پڑھ ان کے بچے پڑھیں. اور ہم ذرا تھوڑی سی کوشش اس طرح کرتے ہیں جیسے آپ نے فرمایا نا کہ بچیوں پہ ہماری کوشش ہے زیادہ. کیوں؟ کیونکہ اگر ایک بچی پڑھے گی نا تو وہ آگے اپنے بچوں کو تو کم از کم پڑھائے گی، تربیت وہ کرے، تربیت بھی وہ کرے گی. اور دوسری ایک اور چیز تجربہ ہمارا یہ ہے کہ بچیاں زیادہ محنت سے کام کرتی ہیں لڑکوں کے مقابلے میں. لڑکیاں زیادہ ٹیچر ہو، اسٹوڈنٹ ہو، ورکر ہو، وہ زیادہ محنت، یہ نہیں ساری بھی نہیں، کچھ میں ڈھیلی بھی ہوتی ہے، بٹ بٹ ہم بات نہیں کر رہے. میں اب یہ کہتا ہوں کہ اگر میرے پاس ایک کتاب ہو، 2 بچے ہیں، ایک لڑکا ہے ایک لڑکی، میں لڑکی کو دوں گا. اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ لڑکیاں جو ہیں انہوں نے آگے بچوں کو پالنا ہوتا ہے. ماں باپ تو جو ہے باہر اپنے کام پہ چلے جاتے ہیں نا، والدہ ہی ہوتی ہے جو بچوں کو. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ والدہ کو ہم ساتھ رکھیں، والدہ کو ہم بتائیں ان کی. ایک اور میں بھول گیا بیچ میں، اچھا اس سارے کام میں ہمارے بہت سارے لوگ مدد کر رہے ہیں، میں ان کا ضرور ذکر کروں گا. ایک میں نے سبق فاؤنڈیشن بتایا ہے، تعلیم آباد، یہ آئی ٹی میں ہماری مدد کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں، علی انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن ہے، یہ ہماری بچوں کی ٹیچرز کی ٹریننگ میں مدد کرتے ہیں. اخوت بھی ہماری مدد کرتے ہیں بچوں کی ٹریننگ میں بھی اور ان کو انٹرسٹ فری لون دینے میں بھی. پھر ہمارے ایک اور کام آپ کے بھی شاید اسکول میں نہ ہوتا ہو، دیکھیں بچے اور بچیاں جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں نا، یہ تو ایک نیچرل فنومینا ہے کہ ان کی باڈی چینجز آ رہی ہے. ایگزیکٹلی، ہارمونل چینجز. اور پوری دنیا میں چائلڈ ابیوز از اے پرابلم. یس. تو ہم ایک آرگنائزیشن ہے، آہنگ نام ہے ان کا، وہ پہلے آ کے ماں باپ سے بات کرتے ہیں کہ ہم آپ کے بچوں کو یہ بتائیں گے کہ جیسے وہ بڑے ہو رہے ہیں کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو کیسے، اپنی پرسنل ہائیجین کو کیسے لک آفٹر کرنا ہے، کیا خیال کرنا ہے. انہوں نے ماں باپ اجازت دیں گے تو پھر کریں گے. وہ پھر ٹیچرز کو ٹرین کرتے ہیں، ان کے سیشنز کیا کہتے ہیں، ریفریشرز. یہ خاص چیز میں کہوں گا ہم نے کی ہے، ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ پہ ہم نے بہت زور دیا ہے. اور اس میں ہمارے کیا کہتے ہیں نا، لوگ تو ویسے بہت ہیں جو ہماری مدد کر رہے ہیں. یہ میں نے موٹے موٹے ایجوکیشن میں نام لیا آپ کو. اب اسکل ڈیولپمنٹ میں ہمارے پاس بچیاں جو سیکھتی ہیں نا، پنجاب ووکیشنل ٹریننگ کونسل ہماری مدد کرتی ہے ایجوکیشن میں. پوری گورنمنٹ آف پنجاب یا گورنمنٹ آف کے پی یا جی بی یا سندھ وہ ہیلپ کرتے ہیں. ایف ڈی میں ہمارے کچھ اسکول ہیں، ہم ابھی انشاءاللہ کبھی لے کے جائیں گے، آپ کو دکھائیں گے. اور جو اسکل ڈیولپمنٹ میں، اس میں پھر بچیاں جب کام کر لیتی ہیں،
سیکھ جاتی ہیں تو ان میں کچھ اپنا کام کرنا چاہتی ہیں، قوت سے ہم انٹرسٹ فری لون لے کے دیتے ہیں، پھر ہم کام لے کے دیتے ہیں. اگلی بار پتہ نہیں آپ سفائر کا کچھ خریدنے جائیں تو وہ شاید ہمارے گاؤں سے بنا ہو. رائٹ. سفائر کی فیکٹری ہمارے گاؤں کے ساتھ ہے، میں ان کے اونر سے ملا بھی تو انہوں نے ہی واز ویری کائنڈ، تو وہ کام دیتے ہیں تو ہم اس کے مطابق بچیوں کو پھر اس ٹرین کا کرتے ہیں. ٹرین تو ہوئی ہیں، ان کو پھر اس کے مطابق معاوضہ ملتا ہے، اور وہ معاوضہ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کو ڈیوائیڈ کر دیا، نہیں، جس نے 5 چیزیں بنائی ہیں اس کو 5، جس نے 10 اس کو 10، اس طرح ہے. پھر میں ہمارے ایک اب تو ہمارے بورڈ پہ بھی ہیں مصدق صاحب، یہ اربن سول آپ نے سنا ہوگا نام. بالکل. اربن سول کا اگلی بار آپ جوتا شاید خریدیں تو اس کا ٹاپ ہمارے گاؤں سے بنا ہوا پر. واو. میں ان سے ملا تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اچھا ان کی مشینیں بھی سٹچنگ مشینوں سے مہنگی ہوتی ہیں، لیدر کپڑے سے مہنگا ہوتا ہے، ٹریننگ انہوں نے ٹرینر دیا ہوا ہے، یہ بھی ادھر بچیوں کو ٹرین کرتے ہیں اور وہ کام دیتے ہیں. ان کی جو وہ ہوتی ہے کیا کہتے ہیں، اپر تو بن جاتے ہیں لیکن اس کی فنیشنگ ان کی ایک فیکٹری میں جا کے ہوتی ہے، بٹ کام ہوتا ہے ادھر، بچیوں کو Great. پیسے ملتے ہیں کہ یہ ایک اپنے پاؤں پہ اپنے کھڑے ہو چھوٹا جاتے موٹا ہیں، ہمارے اپنی ضروریات پوری کرنے اپنی کا پھر ہو ضروریات. جاتا اور ہے. اس میں میں ایک اور کہوں آپ کو، اب باتیں بہت اچھی بھی ہیں، بڑی بھی ہیں، کہ آج بات کریں گے، آپ آئی ٹی کی بات کریں گے، آپ بات کریں گے گرافک ڈیزائننگ کی، یہ بہت اچھی چیزیں ہیں، لیکن ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے بچیوں کا اور بچوں کا جو یا اسکول گئے نہیں، گئے ہیں تو 5ویں کے بعد آ گئے. ان کے ساتھ آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات ہوتی سمجھ آتی. یہ نہیں ہے کہ ان کو ٹیکنالوجی میں ہم نے ٹرین نہیں کرنا، ہم نے ٹیکنالوجی کو لے کے جانا ہے وہاں پہ، لیکن فی الحال انہیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہاں کرنا ہے. اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں. اور ایک اور میں اس کو کہوں گا کہ لڑکیوں پہ ہم ذرا زیادہ وجہ سمپل، لڑکی گاؤں کے اندر ماں باپ تو ہمیشہ اپنی بیٹیوں کو جیسے بھی رکھ سکتے ہیں رکھتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے اگلے گھر میں چلی جاتی ہے، اگر تو اس کو کچھ آتا ہے کچھ ہنر ہے سارے اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. اور جو بیچاری نہیں ہے وہ بوجھ ہے، پھر ساس بھی پیچھے پڑ جاتی ہے، نند بھی، خاوند بھی، سارے بیچاری مصیبت میں پڑی رہتی ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ ان بچیوں کو کچھ اس قابل اللہ کرے ہو جائیں کہ ہم ان کی مدد کریں. آپ کے ساتھ باتیں کرنے کا بڑا مزہ آ رہا ہے، اور لیکن اس کو ہم نے وائنڈ اپ بھی کرنا ہے، بہت سارے اور کویسچنس بھی آ رہے ہیں دماغ میں. 2 چیزوں پہ آپ جلدی سے مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ نے بات کی کہ لڑکی کو ہنر آئے گا تو اس کی قدر ہوتی. ایک وقت تھا جب ایک ماں کی قدر تھی، ایک بیٹی کی، ایک بہن کی قدر اس بات پہ تھی کہ وہ بچہ پیدا کرتی ہے، بچہ پالتی ہے، گھر سنبھالتی ہے، تربیت کرتی ہے. ایک بہت لمبی ڈبیٹ ہے کہ آج کی لڑکی باہر جا کے کیوں کمانا چاہتی ہے، جس پہ ہم خواتین کا یہ کہنا ہے کیونکہ ہمیں گھر میں وہ رسپیکٹ نہیں ملتی. کتنا ضروری ہے ایک ہوم میکر کے لیے کہ وہ کام بھی کرے، کیونکہ آپ کو نہیں لگتا لڑکی کا بوجھ بہت زیادہ بڑھ گیا؟ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن حالات بھی کچھ ایسے بڑھ گئے ہیں کہ اگر سب مل کے کام نہیں کریں گے تو وہ پھر گھر کا پہیہ نہیں چلے گا. لڑکوں کی کیا آپ لوگ یہ تربیت کریں کہ انہیں گھر کے انہیں بھی وہ کام سکھائے جائیں، وہ ہنر سکھائے جائیں، آٹا گوندنا، روٹی پکانا، سالن پکانا، کہ یہ کوئی ایگو کے لیے اتنی بڑی چیز نہیں ہے؟ یہ ہم کرتے تو نہیں ہیں، لیکن وہ جو مورلز اینڈ ایتھکس ہیں نا، ان میں ہمارا یہ ضرور ہے کہ صفائی کر لینا، کپڑے اپنے دیکھ لینا، کپڑا اپنی قمیض استری کر لینا، یہ کوئی گناہ نہیں ہے. تو وہ ضرور ہم اس طرح کی ایفرٹ کرتے ہیں. وہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو کام لڑکیوں کو سکھا سکتے لڑکیوں کو سکھائیں، جو لڑکوں کو سکھا سکتے ہیں. اوکے، لاسٹ کوئی میسج آپ دینا چاہیں گے؟ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ جو ہے نا وقت کی پابندی، رسپیکٹ فار ٹائم، بچوں کو ہر کسی کو کرنی چاہیے، وقت کی پابندی کرنی چاہیے. کرنے کو کام تو بہت ہیں لیکن اپنا کام سیکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے. کام سیکھنے کے بعد پوری کوشش کرنا ضروری ہے. اپنے ساتھیوں کی عزت کرنا بڑا ضروری ہے. انسانوں کو انسان سمجھیں، حسد جو ہے نا اس سے دور رہیں، کوشش کریں. کسی کو اللہ نے دیا ہے تو اللہ نے دیا ہے، میری جیب سے نہیں لے رہا وہ، تو آپ خوشی اس کے اوپر خوشی کریں. اور آخر پہ میں
وہ اپنے ہے نا وارسی صاحب، وہ کہتے ہیں اللہ جسے چاہے اسے ملتی ہے مظفر، عزت کو دکانوں سے خریدا نہیں جاتا۔ واہ، تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، آپ کو جان کے۔ دوبارہ کبھی ہم ضرور اس کو مزید جانیں گے، مزید جو آپ کے ساتھ آرگنائزیشنس کام کر رہی ہیں ان کے بارے میں جانیں گے۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ ایوری ون۔ میں تو کافی ایموشنل ہو رہی ہوں اس ٹائم پہ، بیکاز ایسی چیزیں کہ ہم کہیں نہ کہیں کیسے ایک شخص اگر قدم اٹھائے تو کیسے ساری اور لوگ اس کا ساتھ دیتے ہیں، کیسے راستے بنتے جاتے ہیں اور لوگوں کی زندگیاں بہتر ہوتی جاتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے حصے کا چراغ چلائیں اور اندھیروں کو کچھ مٹانے کی کوشش کریں۔ تھینک یو سو مچ، ملتے ہیں اگلی کسی پوڈ کاسٹ میں۔ اللہ حافظ۔